الله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسعر لا مسجود إلا الله لا خالق إلا الله لا معبود إلا الله لا رحمن إلا الله لا رحيم إلا الله لا كريم إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد أفضل البشر محمد أكمل البشر محمد أطيب البشر محمد خير الوراء محمد شمس الرحاء محمد بدر التجاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام حضرات شیوخ عظام واجب الاحترام علماء کرام اور اللہ و تبارک کے کلام کے حفاظ قرآن میرے پیر بھائیوں اور ٹنڈو آدم کے اس مرکزی خانقاہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں سالانہ محفل و اجتماع ذکر اللہ میں تشریف لانے والے مسلمان بھائیوں، میں فقیر صرف حکم کی تعمیل اور حضرت جی کے آرڈر پر آپ کے سامنے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات ذکر کر کے اور بالخصوص اپنے نفس کو مخاطب کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے اور امتحان حال کے اندر ہر طالب علم پرچہ دینے والے کو چھوٹ دی جاتی ہے، اسے نہ کوئی روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے، وہ چاہے اپنے پیپر میں کچھ بھی لکھے، مکمل
उस पेपर को भरे या उस पेपर में कुछ खेल कूद के चीजें लिख के या उस पेपर को खाली वापस जमा कराए, तो उस इम्तिहान हाल में इस तालिब इल्म को कोई मुम्तहिन, कोई टीचर, कोई उस्ताद कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये इसकी इम्तिहान की जगह है, ये इसका नतीजा नहीं है। फिर इसका ये पेपर सबमिट कर अगले मरहले की तरफ जाएगा, वहां पे फिर असातिज़ा इकराम उस पेपर पर गौर करेंगे, इस तालिब इल्म ने इसके अंदर क्या लिखा है उसको नोट करने के बाद उस तालिब इल्म को नंबर दिए जाएंगे। अब अगर पेपर आला है, बेहतरीन है, तो नंबर उन्हें 100 मिल जाएंगे। अगर पेपर दरमियाना है तो 50 नंबर मिलेंगे, और अगर पेपर में कुछ भी नहीं है तो उसे 0 नंबर दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, मिसाल से समझाने की मेरी मकसद यह है कि ये दारुल इम्तिहान मेरे रब ने जो पैदा फरमाई, तो हजरत इंसान के साथ हिर्स भी पैदा हुआ, लालच भी पैदा हुआ, खुद गर्जी भी पैदा हुई, बेनस को डबल से ट्रिपल करने का सोच भी पैदा हुआ, इस दुनिया को जमा करने के लिए फिक्र भी पैदा हुई। ये सारे चीजों के बाद मेरा रब 14वां पारा है, सूरह नहल है, फरमाया मा इंदकुम, मेरे बंदे जो चीज तू अपने पास लाया है यंफदो, ये खत्म होने वाली है। चाहे तेरी कोठियां बंगले हैं या ये कार गाड़ियां हैं, तेरे ऐश और आराम के चीजें हैं, यंफदो, ये दुनिया ही में खत्म हो जाएगी। अभी असर में मैं हजरत जी के साथ बैठा हुआ था, तो हजरत जी के ज़बाने अक़दस से खूबसूरत जुमला निकला कि अल्लाह ने वक़्त दिया है, और उस वक़्त को अगर हम तकसीम करें तो हमें कम से कम आधा वक्त तो देना चाहिए। लेकिन कुर्बान जाऊं रब की रऊफियत और रहीमियत से, उस अजीम अल्लाह ने 5 वक़्त के नमाज मुझ और आप पर फर्ज किए हैं। इनको अगर आप 24 घंटे में परसेंटेज पे लाओ तो ये 10% का भी वक़्त नहीं बनता, जबकि पेट के लिए, हलाल रिज़्क़ के कमाई के लिए मेरे रब ने 50% का वक़्त दिया। और ये 50 वक़्त जो आगे टाइम है, ये आगे पीछे अकरबा अपने मामलात दुनियावी उसमें सर्फ करने के लिए। तो इसलिए फरमाया वमा इंदल्लाह, और जो मुझ अल्लाह के पास है पाक, वो बाकी है। तेरा ये नमाज और रोजा बाकिन, ये मेरे पास बाकी। तेरा ये हज और ज़कात बाकिन, ये मुझ अल्लाह के पास बाकी है। आज तू कराची से चल के यहां आया या इस मोहल्ले से यहां आया, जहां से भी आया है, मेरे नाम को याद करने की गरज से बेटा है बाकिन। तेरा ये एक एक सेकंड मेरे पास बाकी है। जो तूने दुनिया में बेग बेनस बनाया था, तनफद, वो फानी हो गया। कुल्लु मन अलैहा फान, ये सारी कायनात फानी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तेरा रब का चेहरा अक़दस सिर्फ बाकी। फिर कुर्बान जाऊं उस अजीम रब से, मजीद फरमाया मेरे बंदे, ये जो कुछ मैंने तेरे लिए रखा है माशर में, मैं पूरा का पूरा तुझे दूंगा, क्योंकि ये तेरा बेक बेनस, जिस तरह तू दुनिया में बेक में रखकर अपने आप को महफूज समझने लगता है, बैंक वाले ने गारंटी ले ली है, मेरा कोई पैसा रुपया कोई छुपा नहीं सकता। तो इसलिए मेरा रब भी फरमा रहा है कि बाकिन, तेरा
میرا ہر عمل میرے پاس محفوظ ہے، اس کی گارنٹی میرے پاس ہے۔ پھر مزید فرمایا یہ الذین صبروا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیے، ان کو میں نے قدرت دی تھی گناہ کے اوپر، یہ بالکل قادر تھے کہ یہ گناہ کر جاتے، ان کے لیے فضا بنی ہوئی تھی گناہ کرنے کی، ہر اعتبار سے بے خوف بھی تھے، کسی مخلوق سے ڈرنے والے نہیں تھے، صرف انہوں نے اگر صبر کی ہے، اپنے آپ کو گناہ سے روکا ہے، تو مجھ اللہ کو سامنے رکھ کر، کیوں؟ اس لیے کہ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ رب آپ کے پاس ہے جہاں اینما تکونوا، جہاں تم ہوتے ہو، میرا رب جہاں جہاں تم ہوتے ہو وہاں وہاں میرا رب تیرے پاس ہے۔ اس لیے اس ڈر کی وجہ سے تو نے گناہ نہیں کی۔ اب میں اللہ تجھے بدلہ دینا چاہتا ہوں، جو گناہ لذت تو دنیا میں لینا چاہتا تھا، مثلا شراب کی، تو نے مجھ اللہ کے ڈر سے نہیں پی، آج میں تجھے جنت میں پلا رہا ہوں شرابن طہورا، کاسے بھر بھر کے پی، نہ کوئی نفسیاتی پن ہوگا، نہ اس میں کوئی اور پاگل پن ہوگا، پلانے والے تقریباً معصوم بچے چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح تمہیں پلائیں گے۔ پھر مزید فرمایا جس گناہ کی لذت سے تو نے اپنے آپ کو روکا تھا، وہ گناہ فحشات تھی، منکرات تھی، معاملات نساء تھی، اور اب میں تجھے جنت میں تقریباً 70 حوریں دے دیتا ہوں بغیر نکاح کے، جیسی بھی لذت تو نے حاصل کرنی ہے حاصل کر لے۔ یہ میرا رب یہ انعام اپنے بندے کو کیوں دے رہے؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے صبر کیا۔ ہم صبر کرتے ہیں صرف غم پہ، فوجی ہو جائے تو 3 دن مولوی صاحب ہمیں سمجھاتے ہیں صبر کرو صبر کرو، کوئی ٹینشن آئے کوئی آفت آئے ہم صبر کرتے ہیں، نہ بابا، صبر اصل میں اپنے آپ کو روکنا ہے، اور ان گناہوں سے جب رکو گے تو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، میں اللہ تجھے اجر دوں گا بڑا احسن والا۔ وقت کا وزیر اعظم یا صدر ہو اور وہ اعلان کر دے کہ بھئی ملک پاکستان کے لیے فلاں آدمی نے قربانی دی، میں اس کو اچھا بدلہ دوں گا، ہر آدمی کی یہی فکر سوچ دوڑ رہی ہوگی کہ یار اس کو تو کوئی بڑا عجیب تحفہ ملنے والا ہے۔ اور پھر جب اس بادشاہ کے بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے اجر دوں گا احسن، تو بتاؤ وہ کتنا عظیم تر عظیم اجر ہوگا۔ فرمایا یہ اس لیے بما کانوا یعملون، تو دنیا میں اچھے عمل کیا کرتا تھا۔ اب عمل کے لیے اولاد آدم چاہے وہ مرد ذات ہو یا عورت ذات ہو یہ برابر ہے۔ سوشل میڈیا والے کہتے ہیں نا یہ دونوں برابر ہے، تو اللہ نے عمل میں برابر کر دیے ہیں۔ فرض نماز مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، تمام ارکان، فرائضات، واجبات، سنن، یہ سب مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرمایا من عمل صالحا، جو تم میں سے عمل کرے، جو بھی ہو، من ذکر، وہ مرد ہو یا انثی، عورت ہو۔ اور حضرت جی تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ عورت ذات بنسبت مرد سے یہ زیادہ ولیہ بن جاتی ہے، کیونکہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے عورت سے کہا تو گھر میں ٹیڑھی رہے۔ مرد بیچارہ صبح جیسے ہی اٹھتا ہے بچوں کے لیے، پیٹ کے لیے حق حلال نوالے کے تلاش میں صبح نکلتا ہے، شام آتا ہے، اس کی نگاہ کہاں کہاں سے گزرتی ہے، اس کے دل اور دماغ کے خیالات کہاں کہاں پٹک جاتے ہیں، بے شمار خطایا ان سے ضرور ہوتی ہے، لیکن عورت ذات ایسی ہے، گھر میں ہے، وقت کے فرائض ادا کر رہی ہے، اللہ سے محبت میں ہے، اور یقیناً وہ محبت اتنی آگے سپیڈ میں چلی جاتی ہے کہ اللہ اس کو ولیہ بنا دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ
کسی جگہ ایک طوائف کے ہاں لائن میں کھڑے ہو گئے. لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا یہ تو پیر صاحب آئے ہیں, اور پیر صاحب طوائف کے لائن میں ٹکٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں. یار ہم تو اس کو بہت اچھا پیر سمجھتے تھے, اور پیر صاحب تو ہماری طرف ہی لائن میں کھڑے ہیں. بہرحال حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کان ان لوگوں سے پھیر دیے اور اپنے جس مقصد کے لیے گئے تھے اس میں لگے رہے. انتظار کی باری آئی, جنید بغدادی کمرے میں چلے گئے. اندر عورت ذات ہے, زیب و زینت سے سنکار ہے. حضرت جنید بغدادی کی چہرے کو دیکھا, داڑھی دیکھی, حیران سے ہو گئی کہ میری کوٹھی میں یہ کون شخص آ گیا. جانتی تو نہیں تھے کہ یہ جنید بغدادی ہے. بہرحال جنید بغدادی نے فرمایا, عورت ذات ٹکٹ میں بھی دے چکا ہوں, پیسے آپ پر میں بھی لگا چکا ہوں, مجھے غسل والی لڑکی پسند ہے. سب سے پہلے غسل کرو, صاف کپڑے پہنو. عورت نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کی خادمہ ہوں, نوکرانی ہوں. بہرحال عورت نے غسل کیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے مصلی بچھایا, خود آگے ہوئے, اس عورت ذات سے کہا پیچھے مصلی ہے, 2 رکعت نفل پڑھو. مجھے نفل پڑھنے کے بعد اس کام میں سرور آتا ہے. عورت نے کہا ٹھیک ہے, میں خاتمہ ہوں. جنید بغدادی آگے کھڑے ہوتے ہیں, عورت پیچھے کھڑی ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی سجدے میں گئے, عورت بھی سجدے میں گئی. پھر حضرت جنید بغدادی نے اس سجدے کے اندر اپنے رب سے فرمایا, ربا. جنید بغدادی کا کام یہ تھا اس طوائف کو, اس بدچلن عورت کو آپ کے سامنے سجدے میں لانا. میرے ربا, میں اسے قبول تو نہیں کر سکتا, پر سجدے میں تیرے پاس سامنے لایا ہوں, اللہ اسے قبول کر دے. حضرت جنید بغدادی نے سلام پھیرا, عورت سے کہا تیار ہو. عورت نے گھٹنے نیچے کر کے کہا میں پردہ کرنا چاہتی ہوں آپ سے. اللہ اکبر کبیرہ. جنید بغدادی سے پردہ کرنے لگ گئی. جنید نے کہا بغدادی نے پیسے دے کے آیا ہوں. عورت نے کہا ڈر سے لگ گیا ہے. جس خالق نے آپ کو پیدا کیے تجھے اس کا واسطہ مجھے چھوڑ دے. بغدادی نے فرمایا او نسازات, تو ولیہ بن سکتی تھی, تجھ پہ معمولی سی محنت تھی, محنت میں نے کر کے دکھایا, رب نے تجھے قبول کر کے دکھا دیا. اس لیے فرمایا من عمل صالحا, تم میں سے جو بھی عمل کریں گے, من ذکر او انثی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, عورت معمولی ذات نہیں ہے. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے تابعی, میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل دنیا کے بادشاہ کو, خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص آئے گا, اس کا نام اویس ہے. آپ نے اور علی نے اس سے دعا کرانی ہے. حضرت عمر فاروق یہ وہ عادل ہے کہ جس کو محبوب خدا نے مانگا, اور کس طرح مانگا, اللہ عمر کہتے اسلام کو عزت دینے کے لیے اس عمر نے تلوار کو بے نیام کر کے مکے کے گلیوں میں لہرا کر یہ آواز دی تھی کہ ہے کوئی آج عمر کی معیت میں, عمر کے اقتدار کے اندر میرے محبوب پیغمبر نماز پڑھائیں گے, کوئی روک سکتا ہے تو روک کے دکھاؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اہل بیت کے کمر کے ہڈی, میرے محبوب پیغمبر کے کزن بھائی, سیدۃ النساء اہل الجنہ, خاتون جنت, سردار تمام عورتوں کی, سرداروں کی,
علی کل بروزہ جنت آپ کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا، یعنی آپ میرے پڑوسی ہوں گے۔ اس علی سے فرما رہے ہیں کہ اویس سے دعا لو۔ اور اس نے کیا کیا تھا؟ صرف ماں کی خدمت، بوڑھی ماں کی خدمت جس کی بینائی چلی گئی تھی، صحابی بن سکتا تھا، اطلاع بھی بھیجی تھی یا رسول اللہ آپ کی زیارت کے لیے دل تڑپ رہا ہے، بے چین ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے دربار میں آؤں، آپ کے ہاتھ بوسی کروں، صحابی کا رتبہ میں بھی لوں۔ میرے محبوب نے فرمایا اویس اپنے علاقے کرن مراد جو تیرے قبیلے ہے وہی رہو، تو یمن کا واسی ہے وہی رہے، تیرا مقام اتنا اعلیٰ ہوگا، اگرچہ تو تابعی ہوگا لیکن صحابہ تجھ سے دعا مانگنے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے فرمایا اور انسا جو عورت ذات ہے یا مرد ذات ہے عمل کرے، اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں اللہ اسے حیات طیبہ دوں گا، پاکیزہ دنیا دوں گا۔ حالانکہ دنیا ہمارے لیے بتایا جاتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، اور اس دنیا سے دور بھاگو۔ لیکن میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ حیاتن طیبہ، میں اللہ تجھے خوبصورت اور پاکیزہ دنیا دے دوں گا۔ حضرت مرشد تشریف فرما ہے یہاں طیبہ سے مراد رزق حلال ہے، رزق حلال دوں گا، حرام کا لقمہ نہیں جانے دوں گا تیرے حلق میں، اور فرمایا قناعت بھی دوں گا، تو ایک بار اللہ کہے گا میں دوسری بار اللہ پڑھنے کی توفیق دوں گا، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ یہ حیات طیبہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ ایک دریا کے سائڈ سے گزرے، وہاں ایک نیک آدمی ایک گہرے زخم کو لیے ہوئے کچھ اشعار فارسی زبان میں پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ بمصیبت گرفتار آدم، اے میرے اللہ تو نے مجھے مصیبت میں گرفتار کیا ہے۔ پھر کہتا ہے ثم الحمدللہ نبا معصیت گرفتار آمداں، شکر ہے کہ کسی گناہ میں نہیں پھنساؤں۔ اللہ والے پہ ہمیشہ امتحانات آتے ہیں، یاد رکھنا جو اللہ والا ہوگا دنیا میں وہ ہو اس کا نقش و قدم میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے اوپر ہی ہوگا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک اپنے گھر میں چولہا آگ کھانے پینے کے لیے نہیں چلاتے تھے۔ کئی آزمائشیں آئی، یہ نہیں کہ بھئی اگر کوئی اللہ والا ہے دنیا اس کے ساتھ ہوگی، ہاں ہوگا، یہ نہیں، بلکہ وہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی حیران ہو گئے کہ واقعی اللہ والے پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو فلا نحیینہ حیاتن طیبہ، میں زندگی تجھے دوں گا، وہ طیب زندگی ہوگی، بالکل پاک زندگی ہوگی، لیکن تو نے میرا بننا ہے، پاک زندگی تجھے اس لیے ملے گی۔ لیکن اس عمل کو روکنے کے لیے شیطان نے بھی بروزہ دھتکارے میں جب شیطان کو دھتکارا کیا تو شیطان نے رب العالمین کے سامنے یہ کہا تھا کہ اللہ آپ نے مجھے رجیم کر دیا اس آدم کی وجہ سے، اب میں آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، اسے اپنے ساتھ جہنم کا ساتھی بناؤں گا۔ تو میرے رب نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، اے شیطان تیری کوئی حجت، تیرا کوئی پکڑ، تیرا کوئی وسوسہ، تیرا کوئی حملہ، تیرا کوئی شیطانی چال علی الذین آمنوا، میرے ایمان والے پر نہیں ہو سکتا، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو مجھ اللہ پر توکل کرتے
शैतान आया, कुछ बातें की। हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यार तू तो शैतान है, ये बातें शैतान कर सकता है। शैतान मुस्कुरा कर कहने लगा कि पिराने पीर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। पिराने पीर ने जवाब में कहा नहीं नहीं, मुझे मेरे अल्लाह ने बचा लिया। शैतान का जाल। फरमाया इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु। ए शैतान, तेरा जाल, तेरा पकड़, तेरा हमला, तेरा वसवसा अल्लज़ीना यतवल्लौनहु, जो तेरे दोस्त होंगे उन पर हो सकता है। शैतान के साथ दोस्ती करने वाले या शैतान जिसके साथ दोस्ती करे उस पर शैतान का वसवसा आ सकता है। लेकिन अजीब शैतान है, वहुम बिही मुशरिकून, ये शैतान अपने दोस्तों को मुशरिक बना देता है। और अल्लाह जब दोस्ती कर देता है तो जन्नत पहुंचा देता है, शैतान जब दोस्ती कर देता है तो जहन्नम ले जाता है। और हम अजीब हैं, फिर भी उसी शैतान के पीछे लगे हैं। इस शैतान से अगर पूछा जाए कि तूने इन लोगों को मुशरिक कैसे बनाया, काफिर कैसे बनाया, शैतान अजीब अंदाज से, मेरा रब शैतान के कलिमात को जिक्र कुरान में कर रहे, ज़ालिका बिअन्नहुम, ये काफिर इसलिए हुए, ये मुशरिक इसलिए हुए, ये तागी बागी सरकश नाफरमान इसलिए हुए। इन्नमा, ये लोग बागी तागी इसलिए हुए कि इन्होंने इस्तहब्बू अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, इन्होंने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी। लेकिन अल्लाह फरमाता है वल आखिरत खैरुन व अबका, आखिरत बका वाला है, बेहतर भी है। मामूली सी जिंदगी। एक बच्चे से पूछो आपने अभी तक क्या जिया है, 30 साल वाले बच्चे से, वो कहेगा 7.5 साल। 15 साल का तो मैं बच्चा था, मुझे तो पता ही नहीं था मैंने वो कैसे गुजारे। 7.5 साल मैंने रात के नींद में गुजार लिए और 7.5 साल मेरी आंख खुली में गुजर गई। और अगर 7 साल वाले से पूछा जाए, अल्लाह के महबूब पैगंबर जो सुन्नत की जिंदगी है 63 साल, हमारी टोटल जो उम्र है 14.5 साल, 14.5 साल हमारी ये आंख खुली रहती है। इतने से लम यलबसू इल्ला अशिया, नहीं दे रही है इल्ला अशियतन औ दुहाहा, सुबह या शाम का आधा घंटा, सुबह इशराक का वक्त मामूली सा वक्त होता है, या असर के बाद से मगरिब का वक्त, इतने कलील वक्त के अंदर अल्लाह फरमाते इन्होंने दुनिया को पसंद किया तो मुझ अल्लाह से ये दूर हो गए, शैतान के दोस्त बन गए। अब अल्लाह फरमाते ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून, जरूर बा जरूर बरोज़े महशर इन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान मिलने वाला है। फिर मेरा रब है, अपने बंदों पर रऊफ है, रहीम है, रहमान है, करीम है। अल्लाह मां से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। हम सब पे बचपन गुजरा है, मैं अभी भी बच्चा हूं और हम सब पे बचपन गुजरा है। जब हम कुछ शरारतें करते थे, मां घर से बाहर धकेलती थी मार के, हम फिर दरवाजे से लपकते थे, मां बाहर फेंकती थी, हम फिर अंदर आते थे। मां कहां जाए, इस तेरे घर के अलावा तो हमारा घर ही नहीं, अल्लाह हम कहां जाए, हमने गुनाही की है रब्बा, ना समझे नहीं की है। अल्लाह की आंख खुल गई है, अपने शरूर ने काम छोड़ दिया था, फहमो इदराक साथ नहीं दे रहा था। रब्बा हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शेख की सूरत में बसीरत वाली आंख मिल गई है। अल्लाह हम आपको अभी देख सकते हैं। और हजरत रूमी ने
وجد میں آ کر، عشق میں آ کر یہی کہا تھا، میرے اللہ میں مرنا نہیں چاہتا اور میں تب مروں گا جب میں آپ کو پہچان جاؤں، جان جاؤں۔ میرے اللہ نے فرمایا رومی جب تو مجھے پہچان لے گا تو تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میرے محبوب پیغمبر کی حدیث ہے دل ذاکر یہ نہیں مرتا، اور جس کے دل میں ذکر نہیں وہ مردہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے ہیں، پھر اللہ بھی بلا رہے ہیں کہ جس طرح تیرے والدین تجھے واپس بلاتے ہیں میں بھی بلا رہا ہوں۔ ابھی تجھے زندگی دنیا کی ملی ہوئی ہے، ابھی موت کا فرشتہ نہیں آیا ہے، توبہ طائب ہونے کا ٹائم وقت تیرے پاس موجود ہے، غنیمت لے لے۔ فَإِنَ تَذْهَبُونَ میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ ارجع إِلَىٰ رَبِّكَ اپنے رب کی طرف لوٹ آ جا۔ یا ایھا الانسان اے انسان ما غرک کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم اپنے عزت والے رب سے، کتنا عظیم رب ہو تیرا، تو مجھ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ پھر اس لیے فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء میں رب اعلان کرتا ہوں الذین ان لوگوں سے عملوا السوء جنہوں نے برے کام کیے، عملوا السوء جنہوں نے کبائر گناہ کیے، عملوا السوء جنہوں نے مجھ سے بغاوت کی، عملوا السوء جنہوں نے میری نافرمانی کی، عملوا السوء جنہوں نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ اب اتنے کے بعد فرمایا بجہالت تجھے پتہ نہیں تھا، بجہالت تو نادان تھا، تیرے عقل کہیں اور چلی گئی تھی، اب آ جا ثم تابوا توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا میرا کوئی دوست دیکھ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اصلحوا اپنی اصلاح کر لے، اپنا صلح کرا دے۔ لیکن یاد رکھنا میرے بندے توبہ بھی کر لی تم نے، شیخ تجھے مل گیا، میرا دوست تجھے مل گیا، اصلاح بھی تیری ہو گئی، سننا پھر اس کے بعد ان ربک آپ کا رب لغفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حدیث قدسی ہے محبوب خدا اپنے لاڈل اپنے سونے میرے اور آپ کے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے محبوب آپ امت کے لیے بڑے پریشان رہتے ہو، میں نے آپ کو عرش میں بلایا، آپ کو میں نے سلام کی تھی السلام علیکم ایھا النبی، آپ نے مجھے یہی کہا تھا ربا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی تو سلامتی فرما دے، تجھے بڑی محبت ہے اپنے ان بندوں سے، اتنے اپنے امتیوں سے، ایک لاڈ ہے ایک محبت ہے ان سے آپ کا، اس لیے کہ آپ بروزہ قیامت مجھے اور آپ کے محبوب پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں بروزہ محشر سارے امتیں ہوں گے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتیں ہوگی، خدا را ان نبیوں کے سامنے ان امتیوں کے سامنے مجھ کو کمزور ہونے سے بچانا، ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری وجہ سے میری آنکھیں جھک جائیں۔ وہاں بابا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نفسی نفسی، میرا جان میری جان، اور میرا محبوب آپ کا محبوب پیغمبر یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ حضرت شیخ مرشد ہمیشہ ایک بات فرماتے ہیں بیعت کے بعد کہ چہرے پہ سنت بڑھاؤ، یہ خوبصورت داڑھی رکھ لو، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے داڑھی آئے گی پھر تو فلاں گناہ کرے گا، اوہو تو پھنس جائے گا۔ ارے بابا داڑھی کی اپنی گناہ ہے، نماز نہ پڑھنے کی اپنی گناہ ہے،
یہ سارے اپنے اپنے چیزیں. شیطان کے بہکاوے اور وسوسے سے بچو. سنت رسول اللہ کو سجا لو. زندگی کا اللہ کی قسم کوئی گارنٹی نہیں. محبوب خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ زندگی یہ قیامت یہ کب آئے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے امتیوں میرے ایک قدم اٹھے دوسرا میں اٹھ نہ پاؤں مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں. اور آج کل تو دل کے وال بند ہو جاتے ہیں اور ڈائریکٹ بندہ چلا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ والوں سے جڑو, ان سے پیار اور محبت دل سے کرو اور دل کے اندر ان چیزوں کو لاؤ. بہرحال ٹوٹے پھوٹے الفاظ دے اللہ و تبارک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی جملہ کوئی کلام میرے زبان سے گستاخانہ نکلا ہو تو اپنے مرشد مربی محسن سے معافی اور معذرت خواہ. وما علینا الا البلاغ المبین.